प्रोग्राम ग्लोबल अफेयर से खुश आमदेद। नेपाल भारत सदियों पुरानी दोस्ती से दुश्मनी तक का सफर, ये इसकी फर्स्ट एपिसोड है। आज हम ग्लोबल अफेयर्स की इस प्रोग्राम में जनूबी एशिया के दो पड़ोसी मुल्क भारत और नेपाल की बात करेंगे। इस तनाज़े का बराह रास्त ताल्लुक तो पाकिस्तान से नहीं है, मगर साउथ एशिया के एक अहम ब्रदर मुल्क नेपाल से है। भारत ने सदियों से साथ देने वाले पड़ोसी दोस्त मुल्क नेपाल को अपना दुश्मन बना लिया। आजकल नेपाल और हिंदुस्तान की फौजें सरहदी इलाके के तनाज़े की वजह से एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और अब इस सरहदी तनाज़े में शिद्दत आती जा रही है और बात जंग की धमकी तक पहुंच चुकी है। जबकि नेपाल और भारत के रिश्तों के बारे में ये कहा जाता है कि तहजीब, सकाफत, तारीख, मजहब और जोग्राफिया के एतबार से कोई भी दो ममालिक इतनी कुर्बत नहीं रखते हैं जितना कि नेपाल और भारत रखते हैं। इनके इस ताल्लुक को बेटी और रोटी से भी तशबीह दी जाती है, यानी बेटी से मुराद आपस की रिश्तेदारियां हैं और रोटी से मुराद दोनों मुल्कों की मुश्तरका मईशत है, और ये वो मईशत है जो दोनों मुल्क एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा नेपाल के तराई रीजन में यूपी और बिहार के काफी लोग सदियों से आबाद हैं, जिन्हें मधेशिया जाति के लोग कहा जाता है, और इसी तरह लाखों नेपाली लोग भारत में आकर काम करते हैं। और इसी तरह से अक्सर भारतीय और नेपाली बगैर किसी वीजे और परमिट के एक दूसरे मुल्क में आजादाना तौर पर आते और जाते रहते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये सदियों पुरानी दोस्ती अब हुकूमतों और अवाम के दरमियान नफरत और दुश्मनी तक क्यों बढ़ चुकी है। बज़ाहिर तो इसकी वजह है नेपाल और भारत के दरमियान हालिया दिनों में काला पानी का इलाका, जिसमें लिपुलेख पास और लिम्पिया अधूरा के मुतनाज़ा इलाके शामिल है, जिसे नेपाल अपना इलाका क्लेम करता है। मगर ये तनाज़ात तो बहुत पुराने हैं, ये बात अब जंग की धमकी तक क्यों पहुंची। लिहाजा तारीख पर नजर डालने से पता चलता है कि पिछले चंद सालों में नेपाल में काफी तब्दीलियां आई हैं। उनमें से चंद तब्दीलियां तो ये हैं कि जैसे कि सन 2008 में नेपाल में बादशाहत का खात्मा हुआ और अब नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है, जिसके प्राइम मिनिस्टर के.पी. शर्मा ओली है, और हिंदुस्तान का यह ख्याल है कि ये नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार कम्युनिस्ट पार्टी है उसके काफी हम ख्याल है। नेपाल में नए आइन के आने की वजह से भी इंडिया की हुकूमत का नेपाल पे असर और रसूख काफी कम हुआ है। इसी के साथ ही सबसे बढ़कर ये कि इंडिया की मोदी हुकूमत के गलत फैसले हैं, जिसने नेपाल को हमेशा के लिए इंडिया से दूर कर दिया। वो ये है कि नेपाल के नए आइन में तब्दीली के लिए मोदी हुकूमत का दबाव डालना है, और यहां तक ब्लैकमेल करना था कि सन 2015 में जब नेपाल में तारीख के बदतरीन ज़लज़ला जब आया हुआ था, तो भारत ने नेपाल की मदद करने के बजाय अपने तमाम बॉर्डर सील कर दिए थे और दुनिया से आने वाली तमाम इमदाद को रोक दिया गया था। याद रहे कि सन 2015 में नेपाल में तारीख का बदतरीन ज़लज़ला आया था, जिसमें हजारों लोग हलाक हो गए थे, और उन्हीं दौरान मानसून की बारिशें भी शुरू हो गई और सैलाब ने भी काफी नुकसान पहुंचाया। इस तरह से पहाड़ी इलाकों में इमदादी सरगर्मियां पहले ही मुअत्तल थी, और लिहाजा इस तरह से बॉर्डर सील करके वो इमदादी सरगर्मियों को भी इंडिया की तरफ से रोक दिया गया। इसी वजह से वहां पर ग़िज़ाई अजनास, पेट्रोल, बच्चों के दूध, गैस सिलेंडर और पेट्रोल, ये तमाम चीज़ों की किल्लत हो गई, और यहाँ तक किल्लत हो गई कि जो भी इमदादी सामान लेकर बैरूनी दुनिया से नेपाल कोई जहाज लेकर आते थे, तो लिहाजा नेपाल की हुकूमत को ये कहना पड़ा कि अपनी वापसी के तेल का इंतजाम करके आइए, क्योंकि हमारे पास तेल पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। तो लिहाजा हिंदुस्तान की इस इक़दाम को किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दोस्त बनकर भी नहीं है साथ निभाने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं है साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। सन 2016 में मोदी हुकूमत का हिंदुस्तान में नोटबंदी का फैसला हुआ, जिसमें नेपाल में मौजूद हिंदुस्तान की जो करेंसी थी उसको एक्सचेंज नहीं किया गया, जबकि भूटान को फैसिलिटेट किया गया और उनकी नोटों को एक्सचेंज कर दिया गया, जबकि नेपाल ऑलरेडी हिंदुस्तान के साथ एक दोस्त मुल्क था।
لہذا اس کی وجہ سے ان کی عوام اور حکومت کا بہت زیادہ مالی نقصان ہوا، اور ان تمام وجوہات کی بنیاد پر نیپال بھارت سے دور ہوتا چلا گیا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مودی حکومت کا یہ بہت بڑا تحفہ ہے جو انہوں نے نیپال کے ساتھ دوستی ختم کر کے بھارت کو دیا ہے۔ اب اس نیپال اور انڈیا کی بڑھتی ہوئی دشمنی اور تنازع کو نیپال کی مختصر تاریخ کے تناظر میں ہم تفصیل سے ذرا دیکھتے ہیں تو اگر ہم اس کی تفصیل سے مختصر تاریخ کو اگر ہم تفصیل سے دیکھیں تو نیپال ساؤتھ ایشیا کا ایک اہم برادر ملک ہے جسے فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک آف نیپال بھی کہا جاتا ہے۔ آئینی طور پر اب یہ ایک سیکولر ملک ہے۔ اس کی آبادی 2,90,00,000 لوگوں پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 49واں بڑا ملک ہے۔ یہ زیادہ تر ہمالیہ کے پہاڑوں پر مشتمل ہے اور یہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے جو چاروں طرف سے پہاڑ اور لینڈ سے گھرا ہوا ہے۔ اس کا بارڈر نارتھ سائڈ سے چائنا کے تبت کے پہاڑوں پر مشتمل ہے اور اتنے یہ اونچے پہاڑ ہیں کہ یہاں سے فضائی سفر نہیں کیا جا سکتا، اور جبکہ اس کے تینوں طرف یعنی ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ سائڈ سے انڈین بارڈر ہے جس کی لمبائی تقریباً 1800 کلومیٹر کے قریب ہے، اور نیپال ہندوستان کے بارڈر اور کولکتہ پورٹ ہی کے ذریعے سے اپنی سپلائی چین کو دنیا کے ساتھ بحال رکھتا ہے۔ لہذا یعنی ہم یہ اگر کہیں کہ اگر نیپال کی حکومت کو کوئی چیز ایکسپورٹ یا امپورٹ کرنی ہو تو لہذا یہ پہلے کولکتہ پورٹ پر پہنچے گی اور پھر زمینی راستے سے ہوتے ہوئے یو پی اور بہار کے بارڈر کے ذریعے یہ نیپال میں داخل ہوگی۔ لہذا اس طرح سے نیپال دنیا سے ملنے کے لیے ہندوستان کی فضائی اور زمینی اور سمندری راستے پر انحصار کرتا ہے، جس کی وجہ سے نیپال کو انڈیا سے بلیک میل ہونا پڑتا ہے۔ نیپال اپنے صدرن ٹپ سے بنگلہ دیش سے تقریباً 17 میل کے فاصلے پر ہے، اور اسی طرف اگر دیکھا جائے تو بھوٹان اور نیپال کے درمیان ہندوستان کا سکم اسٹیٹ ہے جو انڈیا کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو انڈیا کی جو سلیگوری کوریڈور ہے، یعنی جسے دنیا چکن نیک کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اس کے یہ سکم اسٹیٹ بہت ہی قریب ہے۔ اس کو ہم یہاں پر یہ بتاتے چلیں کہ یہ سلیگوری کوریڈور ہندوستان کے دارجلنگ سے لے کر یہ آسام کی طرف جاتی ہے، اور یہ واحد کوریڈور ہے جو نارتھ ایسٹ انڈیا کی 8 ریاستوں کو ملاتی ہے۔ تو لہذا یہ سکم اسٹیٹ بالکل اس کوریڈور کے پاس موجود ہے۔ اس کی بارڈر کو ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ اس سے نیپال کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ نیپال کو ایک بفر اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے، اور بفر اسٹیٹ وہ ہوتا ہے جو 2 بڑے طاقتور ممالک کے درمیان میں ہو، اور اس کی ایک طرف بڑا ملک چائنا ہے اور دوسری طرف انڈیا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے دنیا کا یہ واحد مخصوص ملک ہے کہ اس کے 2 ہی پڑوسی ہیں اور دونوں کی آبادی بلین سے بھی زیادہ ہے، اور لہذا اگر ہم نیپال میں اگر دیکھیں تو دنیا کے 10 اونچے پہاڑوں میں سے 8 صرف نیپال میں ہی موجود ہیں۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ بھی یہی ہے۔ گوتم بدھ جسے فاؤنڈر آف بدھزم بھی کہا جاتا ہے، ان کی جائے پیدائش بھی نیپال کے صدرن شہر لمبینی میں ہے۔ لمبینی شہر کو مذہبی ٹورزم میں بڑا مقام حاصل ہے، اور سیتا ماتا کی برتھ پلیس بھی جنک پور نیپال میں ہے۔ یہاں کا مشہور ٹیمپل جنکی ٹیمپل جسے 9 لکھا ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے وہ بھی جنک پور میں ہے۔ 18 سینچری میں گورکھا کنگڈم نے نیپال کو متحد کیا، اور پھر شاہ ڈائنیسٹی میں بادشاہت منتقل ہوئی، اور 1990 میں نیپال میں سول وار شروع ہوئی، اور جس کے بعد 2008 میں مونارکی یا جسے مذہبی بادشاہت کہا جاتا ہے وہ ختم ہوئی، اور اس طرح سے 2008 میں ڈیموکریسی اسٹیبلش ہوئی۔ یہاں یہ بات بھی ہم بتاتے چلیں کہ نیپالی گورکھا لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں، یہ پہاڑی علاقوں پر لڑنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب انگریز نے نیپال پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ سن 1814 کی بات ہے کہ جب نیپال پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو بہت کم نیپالی گورکھا کے لوگوں نے 10,000 انگریز فوجوں کا 2 سال تک طویل جنگ کے ساتھ مقابلہ کیا، اور آخر میں انگریزوں اور نیپالیوں کے درمیان سگولی کا معاہدہ ہوا۔ اس بہادری کی وجہ سے گورکھا کے لوگوں کو انڈیا اور برطانیہ کی فوج میں شامل کیا گیا، اور یہ آج بھی شامل ہے، اور ان گورکھا لوگوں کو انڈیا مختلف جنگوں میں استعمال کرتا ہے، اور
اور کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جو انڈیا نے ان گورکھا کے بغیر لڑی ہو، اور یہ نیپالی گورکھا لوگ بھارت کے لیے اپنا خون بہاتے رہے ہیں۔ یہ نیپال کی وہ مختصر سی تاریخ ہے جو ان تمام تنازعات کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ انڈیا اور نیپال کے درمیان جو یہ لیپو لیک یا کالا پانی کا جو تنازع ہے، یہ ہے کیا؟ نیپال اپنی زمین کا ایک انچ حصہ بھی نہیں دے گا، اس کے لیے انڈیا کے ساتھ جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نیپال کے پرائم منسٹر کے پی شرما اولی نے ادا کیے ہیں۔ نیپال کا کہنا ہے کہ انڈیا نے اس کی سرزمین پر جس سڑک کی تعمیر کی ہے وہ نیپال کی زمین پر ہے، اور نیپال نے کہا ہے کہ وہ انڈیا کی حمایت میں اس سرزمین پر اپنا دعویٰ نہیں چھوڑیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں جنگ ہی کیوں نہ لڑنی پڑے۔ نیپال کی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم ہر قیمت پر اپنے آباء و اجداد کی زمین کی حفاظت کریں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ نیپال کو بتائے بغیر انڈیا نے 8 مئی کو لیپو لیک پاس کے قریب ہو کر گزرنے والے اتراکھنڈ علاقے سے کیلاش مانسروور روڈ کا افتتاح کر دیا۔ انڈیا نے یہ اقدام اس وقت کیا جب پوری دنیا میں کووڈ-19 کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور اس وبا کی آڑ میں اس نے اس روڈ کا افتتاح کر دیا، اور یہ روڈ انڈیا کے BRO بارڈر روڈ آرگنائزیشن نے اسٹریٹجیکل بنیادوں پر بنایا تھا۔ یہ BRO کیا ہے؟ جس طرح سے پاکستان کے اندر فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن ہے، اسی طرح سے انڈیا میں یہ BRO یعنی بارڈر روڈ آرگنائزیشن ہے جو اسٹریٹجیکل بنیادوں پر روڈوں کی تعمیر کرتی ہے۔ لہذا اگر اس روڈ کی اہمیت کو دیکھا جائے تو یہ روڈ نیپال کا کراکرم ہائی وے بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ انڈیا کو چائنا سے نیپال کے ذریعے کم زمینی فاصلے سے ملاتا ہے۔ لہذا یہ بلو رنگ کا اگر آپ میپ دیکھیں تو یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اس کو ٹرائی جنکشن ایریا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹل 400 اسکوائر کلومیٹر کا یہ ٹوٹل ایریا ہے۔ اس کے ایک طرف چائنا ہے، دوسری طرف انڈیا ہے، اور ایک طرف نیپال خود موجود ہے۔ اس علاقے پر نیپال سن 1816 سے کلیم کرتا رہا ہے۔ اس کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ اندھیرے تو سمٹ جائیں گے ایک دن اے دوست، یاد آئے گا تجھے مجھ سے گریزاں ہونا۔ اس تنازع کے بعد انڈیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے دوست تو بدل سکتے ہیں مگر پڑوسی نہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے نیپال کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیا۔ اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ لیپو لیک پاس کا تنازع بیسیکلی ہے کیا، اور وہ سگولی کا معاہدہ کیا تھا کہ جس کے ذریعے یہ نیپال کا اس کے اوپر کلیم کرتا ہے۔ اور کالا پانی کا یہ جو پہاڑی علاقہ ہے نیپال کے لیے اتنا اہم کیوں ہے، اور یہ سوال بھی اتنا ہی اہم ہے کہ لیپو لیک کا علاقہ بھارت کے لیے بھی اتنا اہم کیوں ہے۔ لہٰذا اس کو ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ محمد مہتاب مختار کو اجازت دیجیے۔ ہماری یہ کوشش صرف اپنے ویورز کو آسان انداز میں معلومات دینے کے لیے ہے۔ اگر یہ معلوماتی کوشش پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔